अस्सलाम वालेकुम। उमर फारूक उमिक ऑफिशियल के साथ दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर है। आज के हमारे जो गेस्ट हैं, मैं पहले खुद ही थोड़ा सा आपको उनका इंट्रो करवा देता हूँ। आज के जो हमारे गेस्ट हैं वो हैं जी चौधरी मकसूद अहमद साहब। ये जो हैं इनकी सर्विसेज और बाकी इनकी जो ज़िंदगी का एक्सपीरियंस है उनमें से एक पार्ट जो है ना उसको हम डिस्कस करेंगे आज। तो चले उनके साथ बातचीत करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम सलाम। क्या हाल है? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। अच्छा ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। मकसूद साहब, आपका ताल्लुक है ज़िम्मेदार घराने से है। हम यही चाहते हैं कि आज जो है ना आप हमें ज़िम्मेदार जो है ना उस हवाले से हम आपके साथ बातचीत करना चाह रहे हैं। मौजूदा अभी आप क्या कर रहे हैं रिटायरमेंट के बाद इंजॉय करने के अलावा? पहले तो मैं भाई आपके चैनल का मशकूर हूँ कि आपने मुझे अजहार ख्याल का मौका फराहम किया है। बहुत शुक्रिया जी। मैं अप्रैल के फर्स्ट वीक में एज ए सेक्शन ऑफिसर फिनांस डिपार्टमेंट से रिटायर हुआ हूँ। तो उसके बाद मेरे पास करने को कुछ भी नहीं था। ठीक है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना अपने फोर फादर वाला पेशा जो है उसी को फॉलो किया जाए और उसी पे काम किया जाए। चूँकि एक कहावत है कि लोहार का बेटा अगर हथौड़ा चलाएगा तो वो आंखें बंद करके भी सीधा थोड़ा चलाएगा। बिल्कुल ऐसी बात है। तो मेरा भी चूँकि मुलाजमत अख्तियार करने से पहले भी मेरे वालिदैन मेरे दादा सारे ज़िम्मेदार करते थे, तो जाहिर है हम भी उनके साथ हेल्प करते थे और इतना तो एक्सपीरियंस था ही कि फसल कैसे लगाई जाती है और उसमें क्या क्या उसकी रिक्वायरमेंट है। बिल्कुल सही है। तो मैंने अपने फैमिली के साथ मशवरा किया तो मेरे बच्चों ने भी यही कहा कि बस दोस्त तो कहते थे कि कोई पता नहीं कोई डिपार्टमेंटल स्टोर बना लें, कोई दोबारा जॉब अख्तियार कर लें। लेकिन मैं उमर भाई बंदा 35-40 साल गवर्नमेंट को दे के सर्विस करके उसके बाद दोबारा फिर सर्विस की तरफ देखे। मैं कहता हूँ कि इससे एक तो दूसरे जो जूनियर्स होते हैं या जो लोग सीनियरिटी पे बैठे होते हैं, आप जब रिटायरमेंट के बाद कोई सीट संभालेंगे तो उसमें उनका हक तलफी होगी, उनकी प्रमोशन जो है ना वो रुक जाएगी। ठीक है। तो मैं इस हक में नहीं था, तो मैंने फिर बच्चों के मशवरे के साथ जिम्मेदार जो पेशा है वो अख्तियार किया। तो आपका कैसा तजर्बा रहा है अभी तक जो रिटायरमेंट के बाद जब आपने जिम्मेदारी शुरू किया है, तो आपका तजर्बा कैसा रहा है और आपने सबसे पहले कौन सी फसल जो है वो काश्त की है? मैं अप्रैल में चूँकि रिटायर हुआ था, आगे जो मेरी जो फर्स्ट फसल बोई जानी थी वो चावल की फसल थी। चावल की फसल, सही है। तो मैंने सबसे पहली फसल जो है वो उसी पे तजर्बा किया। चावल की फसल लगाई थी, जो मेरे हिस्से की ज़मीन थी वो जो अपने विरासत थी उसको तकसीम करने के बाद तो उसको अगर मैंने ख़ुद काश्त करवाया, जिस पे मतलब कि मेरा एक्सपीरियंस तो मुझे था ही। ठीक है। तो फिर मैंने उस आजमाइश किया, लेकिन मेरा वो कामयाब तजर्बा रहा है। सही है। हम तो कहते हैं, हमने अक्सर सुना है कि एग्रीकल्चर जो फील्ड है ये बहुत मुश्किल फील्ड है। किसान जो है ना वो अक्सर उनको काफ़ी सारी मुश्किलात का सामना होता है। कभी उनको खाद नहीं मिल रही, कभी उनको पेट्रोल नहीं मिल रहा, फिर उसके बाद जो है ना उनको अच्छी रकम नहीं मिल रही। तो ये एक मुश्किल काम था, फिर भी आपने इसी को ही क्यों चुना है? और ये आप समझते हैं कि इसमें जो प्रॉब्लम्स हैं वो कम भी हो सकती हैं या नहीं? भाई जो काश्तकारी है ये अंबिया का पेशा है। बिल्कुल सही है। और दुनिया में जितनी फूड आइटम्स तैयार हो रही हैं ये काश्तकार की मेहनत से ही हो रही हैं। बिल्कुल सही है। अगर काश्तकार जिम्मेदारा करना छोड़ देगा, फसलें लगाना छोड़ देगा, तो ये आपके पिज़्ज़े, ये बर्गर, डबल रोटियां नहीं बन सकेंगी। बिल्कुल सही है। और दुनिया बेस कर रही है काश्तकारी पे। तो काश्तकारी एक ऐसा पेशा है कि वो बंदे को भूखा नहीं मरना देता। वो पंजाबी के एक कहावत है कि ज़मीन माड़ी नहीं होती, ऐसी बात काश्तकार माड़ा होता है। काश्तकार माड़ा होता है। आज के दौर में ये एक बिजनेस है, जितना आप उसमें गुड़ डालोगे इतना मीठा होगा। तो अगरचे ये महंगी फसलें हैं, काश्तकारी एक पेशा जो है महंगा है। आज ज़मीनों में आप खाद ना डालेंगे, पेस्टिसाइड्स
کے لیے اگر ادویات نہ استعمال کریں گے اور سپرے نہیں کروائیں گے تو وہ پراپر آپ کی فصل نہیں ہوگی. لیکن ہے مہنگا پروفیشن اب. نہیں اس میں گورنمنٹ میں تو بہت سارے معاملات میں آپ کو سپورٹ نہیں کرتے. بھائی گورنمنٹ کی اس میں زیرو ان پٹ ہے. بالکل ٹھیک ہے. کیونکہ گورنمنٹ کی پالیسیاں موجود ہیں, اس پہ امپلیمنٹیشن نہیں ہو رہا. کھادیں مہنگی ہیں, بلیک میں ملتی ہیں, بیج جو ہے وہ بلیک میں ملتا ہے. اس کے علاوہ یہ جو آپ کو ادویات آ رہی ہیں وہ معیاری نہیں ہوتی, کوئی چیک کرنے والا نہیں ہے. جو کسی کا دل کرتا ہے وہ ریٹ لگا لیتا ہے, جہاں پہ دل کرتا ہے وہ آفس کھول لیتے ہیں, اور لوگوں کو, ذمہ دار کو اس کا بہت زیادہ نقصان ہو رہا ہے. تو گورنمنٹ اپنی طرف سے یہ ان کو گورنمنٹ کو چاہیے کہ ان کے جو ادارے ہیں موجود ہیں وہ کام کریں, ادویات کو چیک کریں, متعلق لیبارٹری میں بھیجیں, جرمانے کریں ان کو جو انہوں نے خود ساری. پھر تو بغیر لائسنس کے بھی لوگوں نے ادویات رکھی ہوئی ہیں, تو وہ لوٹ رہے ہیں لوگوں کو, اور گورنمنٹ بالکل تماشائی بنی ہوئی ہے. تو دوسری بات یہ ہے کہ آپ فرض کریں اب یوریا کھاد ہے, اس وقت جو کسان جو ہے وہ سیزن ہے کہ وہ گندم کو یوریا کھاد دے رہا ہے, تو 34-35 روپے یا 3000 سرکاری ریٹ ہے اس کا. صحیح ہے. لیکن وہ مارکیٹ میں 62-6300 تک چلی گئی ہے, ڈبل سے بھی اوپر چلی گئی ہے. اسی طرح جب گندم کی بجائی ہو رہی تھی تو 9000 یا 88-89 مطلب اس کی سرکاری جو قیمت تھی ڈی اے پی کی, جبکہ ذمہ دار نے 16-17 ہزار روپے پر بوری ڈی اے پی لے کے اس میں. تو یہ جب اس طرح کی معاملات آ جاتے ہیں تو وہ ذمہ دار کی بچت ختم ہو جاتی ہے, جس سے ذمہ دار پریشان ہو جاتا ہے. یہ جو ابھی ذمہ دار جو کاشتکار ہے اس کی جو بچت ختم ہو گئی ہے, اس کی مین ریزن آپ گورنمنٹ کو سمجھتے ہیں یا اس میں ہم نے جس کو کہتے ہیں کہ ہم ترقی نہیں اس میں کر سکے, یعنی کہ بیلوں کی جگہ ٹریکٹر تو آ گئے, باقی تقریباً وہی سارا سسٹم ہے. یعنی کہ آج بھی اگر آپ چائنیز کو دیکھیں تو انہوں نے مشینیں لگائی ہوئی ہیں منجی وغیرہ لگانے کے لیے فصل, لیکن پاکستان میں آج بھی جو چاول کی فصل ہے وہ ہاتھوں سے ہی لگائی جاتی ہے. تو یہ ریسرچ نہیں ہو سکی یا یہ لیک ہے گورنمنٹ کی طرف سے؟ یہ ہم سرکاری اعداد و شمار دیکھیں تو پاکستان میں جو 70% آبادی ہے نا اس کا پیشہ کاشتکاری ہے. ٹھیک ہے. لیکن حکومت کی کہیں بھی ترجیحات نظر نہیں آئیں. جو اتنی آج تک حکومتیں بنتی ہیں تو ان کا ماٹو یہی ہوتا ہے کہ انڈسٹری کو امپروو کرو. انڈسٹری کو امپروو کیا جائے. کیونکہ جو لوگ اس وقت حکومت میں آئے ہیں یا پہلے آتے ہیں وہ یہی سمجھتے ہیں کہ ایکسپورٹیبل جو مطلب کہ جو زر مبادلہ کمانے والی چیزیں ہیں وہ انڈسٹری کے ذریعے ہیں کہ ایسی پروڈکٹ پیدا کرو جس کو آپ ایکسپورٹ کر کے زر مبادلہ کمائیں. لیکن نہ جانے کسی کے ذہن میں آج تک یہ کیوں نہیں ہوا کہ آپ اگر $20 کروڑ یا $2 ارب ایکسپورٹ کر کے ٹیکسٹائل میں یا دوسری آئٹم جو ہے کر کے کرتے ہیں, لیکن اس سے آدھی یا انہیں مطلب کہ اس کے کچھ پرسنٹیج زیادہ پرسنٹیج آپ کی زرعی اجناس امپورٹ کرنے پہ لگ جاتی ہیں, زر مبادلہ آپ کا ضائع ہو جاتا ہے. تو اس کو تو بچایا جا سکتا ہے گورنمنٹ کی پالیسیوں سے. گورنمنٹ ہمارا 21ویں صدی جا رہی ہے, آج بھی ہم 20ویں نہیں بلکہ 19ویں صدی اور 18ویں صدی میں ہے کہ بیل کی جگہ صرف ٹریکٹر آ گیا ہے, لیکن باقی گورنمنٹ کسی قسم کی بینک بنے ہوئے ہیں, سہولتیں کوئی نہیں, بینک میں بنے ہوئے ہیں, ملازم بھرتی ہوئے ہیں, ٹھیک ہے, لیکن ان کا ڈیڈ ورک ہے, ان کا آؤٹ پٹ کچھ نہیں ہے. اور ذمہ دار اپنی مدد آپ کے تحت پھر وہ جس طرح وہ کر سکتا ہے وہ نظام چلا رہا ہے. گورنمنٹ کو چاہیے کہ وہ مشینری سرکاری سطح پہ پرووائڈ کرے ذمہ دار کو. اگرچہ محکمہ موجود ہے, ایگریکلچر کا محکمہ موجود ہے, زرعی بینک موجود ہے, یہ سارے, لیکن یہ سفید ہاتھی ہیں, ماسوائے تنخواہوں کے کچھ نہیں کر رہے. گورنمنٹ کو چاہیے کہ زرعی آلات اگر پرائیویٹ سیکٹر میں نہیں تیار ہو رہے تو پبلک سیکٹر میں لانچ کیے جائیں یہ پروگرام, اور رینٹ ان کو مشینری دی جائے, اور سیزن کے اوپر محکمہ اپنے جو تحصیل لیول کے آفس ہیں
یا ضلع لیول کے آفس ہیں وہاں پہ وہ مشینری رکھوا دیں. اگرچہ وہ اس کا نقصان نہیں ہوگا, محکمہ جو رینٹ پہ دے گا, جو رینٹ لے گا, تو وہ ایک سیزن میں کہیں زیادہ پیسے کما لیں گے جتنے کی وہ مشینری ہوگی, لیکن اس طرف ان کی توجہ نہیں ہے. دوسرا یہ ہے کہ کھادوں پہ کنٹرول رکھیں. بالکل صحیح ہے. اور کنٹرول ریٹ پہ وہ کھاد ہو, جبکہ اگر ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ موجود ہے وہ ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ کے تھرو لوگوں کو کھاد کنٹرول ریٹ پہ دیں. پھر ادویات ہے جعلی تیار ہوتی ہیں, اور ذمہ دار وہ سائنٹسٹ تو نہیں ہیں بالکل, اور نہ ہی وہ اتنی زحمت کرتا ہے کہ وہ سپرے کرنے سے پہلے وہ باٹل لے کے تو لیبارٹری میں جائے اور اس کو چیک کروائے بالکل کہ یہ درست ہے کہ نہیں. اسٹینڈرڈ سیٹ کرنا تو کسی گورنمنٹ کا کام ہے یا ڈپارٹمنٹ کا کام ہے. تو وہ بیچارہ جس طرح کی بھی اس کو میڈیسن ڈی میرٹ نہیں دیکھتا, وہ جا کے ڈال دیتا ہے. جب اس کا پھر رزلٹ اگر آپ کو پتا ہے کہ وہ اس طرح پروڈکشن نہیں ہوتی جس طرح ہونی چاہیے. ابھی جو موجودہ 2023-24 اس میں جو 1 ایکڑ ہے اس پہ تقریباً کتنا خرچہ آ رہا ہے چاول کے اوپر, چاول کی فصل لگانے سے لے کے اس کو کاٹنے تک؟ جو اچھی زمین ہے جی اس میں انحصار ہے زمین کی کوالٹی پہ. صحیح ہے. ہر فصل کے لیے ہر زمین جو ہے وہ موزوں نہیں ہوتی. تو جو چاول کے لیے اچھی زمین ہے اس میں 40 سے 60 ہزار روپیہ پر ایکڑ خرچہ ہوتا ہے. 40 سے 60 ہزار روپیہ جس میں بیج ہے, اس میں کھاد ہے, اس میں ادویات ہیں, اور اس میں مزدوری ہے. بالکل صحیح. ظاہر ہے آپ ادویات سپرے کریں گے تو مزدوری لگے گی, اور اگر آپ بیج ڈالیں گے تو مزدوری لگے گی. آپ نے ٹریکٹر کے ساتھ ہل چلائی ہے تو آپ ڈیزل کی قیمتیں دیکھیں کہاں پہ ہیں. یہ ساری جو ٹوٹل اخراجات ہیں وہ 40 سے 60 ہزار کے قریب ہیں فی ایکڑ. ہاں, کچھ کم کر لیتے ہیں کچھ زیادہ کر, لیکن اتنا ہر صورت اخراجات ہو جاتے ہیں. اور پیداوار کا اگر ہم بات کریں تو وہ تقریباً 1 ایکڑ سے کتنی پیداوار ہوتی ہے؟ پیداوار میں اسی طرح ہی ہے, زمین کی کوالٹی کے حساب سے ہے. سمجھ لیں کہ آپ 25 من سے لے کے جو پاکستان کی جو ایوریج ہے, جو ہمارے سیالکوٹ کے یا جس ایریے میں مطلب کہ زمین کاشت کر رہا ہوں وہاں پہ 25 من سے لے کے 50 من تک, 25 سے 50 من تک یہ اس کا ریٹ ہے. منجی کی پیداوار. تو ابھی منجی کا کیا ریٹ نکلا تھا اس دفعہ؟ اس دفعہ تو منجی بیچاری بولی گئی ہے. اچھا. ہاں, کیونکہ شروع میں جو اجناس آئی ہیں وہ ایری پاک 1509 یہ جو لو کوالٹی کی چاول ہے تو ان کی 4000 سے لے کے 45 روپے پر من تھی. لیکن جن لوگوں نے اخراجات کیے اور اس کی بڑی مطلب کہ کرنی پڑتی ہے, دیکھ بھال کرنی پڑتی ہے سپر کی, ٹھیک ہے, تو جن لوگوں نے سپر کی مجھے لگائی ہوئی تھی ان کو کچھ بھی نہیں ملا. ان کو وہی وہ جو سپری والا ریٹ ہے اسی پہ سپر 4000 4200 4300. سپری اور سپر کے اوپر اخراجات میں تقریباً کتنا فرق آ جاتا ہے؟ اس کے اخراجات تو تقریباً ایک جیسے ہوتے ہیں, لیکن اس کی کوالٹی وائز اس کی قیمت زیادہ ہونی چاہیے. صحیح ہے. وہ 60 دن میں تیار ہوتی ہے سپری جو ہے, 1509 70 دن میں. اسی طرح باقی بھی اس لیول کی جو قسمیں ہیں وہ 60 سے 70 دن میں تیار ہو جاتی ہیں. صحیح ہے. جبکہ سپر جو ہے وہ 100 دن سے 120 دن کے اندر تیار ہوتی ہے, اور اس کی دیکھ بھال کرنے کے لیے پھر ایک آدھ سپرے فالتو کرنی پڑتی ہے. یعنی اس کا خرچہ بھی زیادہ ہے اور اس کی دیکھ بھال بھی زیادہ ہے, لیکن اس کا جو ریٹرن ملا زمیندار کو وہ اس دفعہ کچھ نہیں ملا. اچھا. ہاں, یعنی کہ اس دفعہ بھی جس نے سپر لگائی ہے وہ تقریباً نقصان میں گیا. ٹھیک ہو گیا. اب جو چاول ہے اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ چاول جو ہے نا جو ہم گھروں میں پکاتے ہیں وہ چھوٹے سائز کے چاول ہوتے ہیں, لیکن جو اکثر ہم بریانی وغیرہ باہر سے کھاتے ہیں تو وہ چاول گھر کی نسبت وہ لمبا چاول ہوتا ہے. تو وہ کون سا ہوتا ہے, وہ سپر ہے یا سپری ہے جو عموماً ہمیں ہوٹلوں پہ میسر ہوتا ہے بریانی کے وہ پلیٹ میں؟ اصل میں یہ جا کے فصلیں تو ایک جیسی ہوتی ہیں. اگر آپ نے سپر جو ہے وہ آپ گھر میں یوز کریں یا آپ بازار سے چاول لیں, چاول تو وہی ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. اگر آپ لوکل جو مشینری ہے اس سے چاول صاف کرائیں گے
تو وہ اس کے اوپر والی جو چاول کی تہ ہوتی ہے نا، ہاں جی، وہ نہیں اترتی. ٹھیک ہے. تو جو رائس مل میں آج کل چل رہا ہے وہاں پہ پہلے وہ اس کو پانی لگاتے ہیں، صحیح ہے. جیسے وہ چاول تھوڑی سی منجی وہ تھوڑا سا لمبا ہو جاتا ہے، اچھا. پھر اس کو ہیٹ دے کے تھوڑا روسٹ کراتے ہیں. روسٹ دینے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ چاول نرم نہیں ہوتا. اچھا. آپ نے دیکھا ہوگا کہ گھر والے چاول کو تھوڑا سا سیک زیادہ لگ جائے تو ڈھیلے ہو جاتے ہیں. دیگوں والے چاول جو آپ ادھر سے لیتے ہیں وہ ہوتے ہیں ہیٹڈ ہوتے ہیں، وہ روسٹڈ ہوتی ہے. روسٹڈ ہوتے ہیں. ہاں، اس کو اگر پانی تھوڑا بہت زیادہ کمی بیشی ہو جائے کوئی فرق نہیں پڑتا، سیک کم زیادہ لگ جائے کوئی فرق نہیں پڑتا، تو وہ لمبے ہو جاتے ہیں. تو وہ نقصان دہ ہے؟ نقصان دہ نہیں ہے، اس کی کوالٹی تھوڑی سی مطلب کہ وہ دیکھنے میں خوبصورت لگتا ہے. ٹھیک ہے. کھانے میں بھی تو ظاہر ہے وہ چونکہ نرم نہیں ہوتا، تھوڑا وہ علیحدہ چاول کے ایک دانہ پکا ہوا بھی، پکنے کے بعد بھی وہ ایک دانہ خوبصورت لگتا ہے. اس وجہ سے مارکیٹ میں کہا جاتا ہے کہ یہ چاول یہ پالش چاول ہے. یہ پالش چاول کیا ہوتا ہے؟ یہ پالش تھوڑا سا رائس مل والے جو ہے نا وہ تھوڑا سا نا وہ اس کو رگڑا زیادہ دے لیتے ہیں تو تھوڑا باریک ہو جاتا ہے اور اس کی چمک آ جاتی ہے. تو وہ کیمیکل استعمال کرتے ہیں جس سے وہ اس کی پالش چمکیلا چاول چمکتا ہوا چاول نظر آتا ہے. تو جب یہ کیمیکل لگاتے ہیں تو یہ تو پھر نقصان دہ ہوگا؟ نقصان دہ تو سچ نہیں ہوتا کیونکہ اس کو دھو کر ہی پکانا ہوتا ہے. صحیح ہے. ابھی جو چاول ہے یہ ایکسپورٹ ہو رہا ہے یا نہیں؟ آج میں کسی چینل پہ دیکھ رہا تھا کہ $2 ارب کے چاول گئے ہیں اس دفعہ ایکسپورٹ میں، جبکہ پاکستان کی جب 1970 کی دہائی میں یہ چاول اور کپاس یہ 2 آئٹم تھی جس سے ہمارا تقریباً 35% زر مبادلہ آتا تھا. 35% زر مبادلہ 2 فصلوں سے آتا تھا. صرف 2؟ گورنمنٹ کی غلط پالیسیوں کی وجہ سے یہ دونوں فصلیں رول گئی ہیں. آج ہم پتہ آپ کو، آج ہم کاٹن جو ہے وہ امپورٹ کرتے ہیں، یعنی کہ کبھی کسی ٹائم ہم کپاس ایکسپورٹ کرتے تھے اور زر مبادلہ کماتے تھے، لیکن آج گورنمنٹ کی ناقص پالیسیوں کی وجہ سے آج ہم کاٹن جو ہے وہ امپورٹ کر رہے ہیں. ہماری اپنی جو ضروریات ہے کاٹن انڈسٹری کی وہ پوری نہیں ہو رہی. یہ جو اسی طرح چاول کے فصل پہ بھی انہوں نے توجہ نہیں دی. پچھلے سال تو وہ سندھ والے وہ چونکہ سیلاب کی وجہ سے نہیں ہوا. اس دفعہ بھی کو جو پاکستان کا چاول ہے وہ ایکسپورٹ نہیں ہو رہا، جس وجہ سے پاکستان کا چاول جو ہے اس کا اثر جو ہے وہ منڈیوں کو بھی پڑا ہے، وپاری کو بھی پڑا ہے اور زمیندار کو بھی پڑا ہے. جو آڑتی ہوتا ہے جس کو مڈل مین بھی کہتے ہیں، تو جو ابھی تک سنیریو ہے اس سے تو ایسے ہی لگتا ہے کہ جو آڑتی ہے جو مڈل مین ہے وہ نقصان میں ہی ہے پھر، کیونکہ جب چاول باہر بھی نہیں گیا تو وہ جو کسان سے خریدے گا تو وہ بیچے گا کدھر پہ، کیونکہ پاکستان کی جتنی ضرورت ہے اس سے زیادہ پیداوار ہوتی ہے چاول کی. تو آپ سمجھتے ہیں کہ اس دفعہ جو آڑتی ہے جو مڈل مین ہے وہ نقصان میں؟ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ پہلے چونکہ یہ چاول اگر ایکسپورٹ نہیں ہوتا تھا نا تو کم از کم 2 ملکوں میں ایران اور افغانستان میں سمگل ہو جاتا تھا، جس سے وہ جو وپاری ہے یا زمیندار چاول لگانے والا اس کی فصل کی قیمت اچھی مل جاتی تھی. کیونکہ جب ڈیمانڈ بڑھتی ہے تو ظاہر قیمتیں آٹومیٹکلی اوپر جاتی ہیں. تو اس سال چونکہ کچھ اس طرح کے اقدامات تھے حکومت کے کہ انہوں نے افغان بارڈر بند کر دی، ایران کے ساتھ بھی اچھا تعلقات نہیں تھے جس وجہ سے وہ ایران کی بارڈر بھی بند رہی ہے، تو وہ چاول نہ ایکسپورٹ ہوا نہ سمگل ہوا. تو وہ فصل پھر ظاہر ہے آگے جب ڈیمانڈ نہیں ہوگی تو پیچھے سے پھر وہ لوگوں کے گھروں میں پڑی ہوئی ہے. اور جن وپاریوں نے، میرے علم میں ہے جن وپاریوں نے خریدی ہے وہ ابھی تک ان کے پاس پڑی ہوئی ہے. رائس ملوں والے بھی نہیں لے رہے کیونکہ آگے چاول ایکسپورٹ نہیں ہو رہا، نہ ان کی وہ نکل رہا ہے، تو وہ بھی چاول رکھ کے بیٹھے ہوئے ہیں. جس کے پاس منجی کی اصل حالت میں اصل شکل میں پڑی ہوئی ہے وہ وپاری کے پاس بھی پڑی ہوئی ہے. جس زمیندار نے مہنگی کر کے بیچنے کے لیے رکھی ہوئی ہے تو اس کی بھی گھر میں پڑی ہوئی ہے. یعنی کہ یہ گورنمنٹ کی پالیسی ہے. گورنمنٹ کو چاہیے نا کہ یہ جو آپ نے اسپیشل ادھر سفیر سب ملکوں میں رکھے ہوئے ہیں، ایمبیسڈر ہیں ہمارے، کمرشل اتاشی ہیں، تو ان کا کام یہی ہوتا ہے کہ وہ ملک کی چیزوں کو انٹروڈیوس کرائیں وہاں پہ. تو یہ چاول دن بدن اس کی ایکسپورٹ کم ہو رہی ہے، زیادہ ہونے کی بجائے کم ہو رہی ہے. لیکن یہ اس میں ظاہر گورنمنٹ کا ہی
قصوروار تو گورنمنٹ ہی ہے، کیونکہ اس کی پالیسی ایسی ہیں کہ ان کی طرف دھیان ہی نہیں ہے۔ ایسی بات ہے جب کوئی گورنمنٹ اسٹینڈ لیتی ہے تو وہ اپنے دوڑ بھاگ کر کے دوسرے ملکوں کے ساتھ معاہدے کرتی ہے، اپنی چیز پیش کرتی ہے، سیمینار کرتی ہے، وہ اپنے جو آئٹم ہے اس کو بیچنے کے لیے دوسرے ملکوں کے ساتھ معاہدے کرتی ہے۔ تو گورنمنٹ کی تو آپ کو پتہ ہی ہے جیسے حالات ہمارے چل رہے ہیں پچھلے 20-30 سال سے، بلکہ میں تو کہتا ہوں کہ قائد اعظم نے جو ملک بنایا تھا تو اس کے بعد وہ بنایا ہی تھا، تو اس کے بعد تو پھر یہی چل رہا ہے سارا۔ پہلے اپنی اپنی مرضی سے یہ حکومتیں بناتے ہیں جاتے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ اس ملک میں پالیسیاں کیسے بنیں گی۔ اب وہ ملک جو ہم سے آزاد ہوا ہے، ہم کہتے تھے کہ وہ کھا گیا ہمیں، بنگلہ دیش یہ جو مغربی پاکستان والے کہتے تھے کہ مشرقی پاکستان ہمیں کھا رہا ہے، ہم پہ بوجھ ہے، آج وہ ہم سے آگے نکل گیا ہے۔ تو آج دیکھیں وہاں پہ کہ کیا صورتحال ہے، وہ ہم سے آگے ہے۔ اور یہ کل کی بات ہے، یہ افغانستان ہم سے ابھی 2 سال بھی نہیں ہوئے آزاد ہوئے، تو اب ان کی ڈالر ریٹ دیکھ لیں، اب ہمارا دیکھ لیں، تو یہاں پہ 75 سال ہماری ہسٹری ہے۔ پہلے 7-8 سال آئین نہیں بننے دیا، بعد میں انہوں نے دیکھا کہ ہم باری باری نہیں آ سکتے تو کٹھے آ گئے حکومت بنا لیا، تو عوام کی طرف تو توجہ ہے نہیں۔ اچھا، ہم نے اکثر جنوبی پنجاب میں ہم نے اکثر دیکھا ہے کہ جو کسان ہے وہ اپنے گنا لے کے وہ جاتا ہے شوگر مل میں جاتا ہے، اور شوگر مل والے جو ہے نا اس کو اس کے جو محنت ہے اس کے پورے پیسے نہیں دیتے۔ اکثر کیسز ہم سنتے ہیں جو پیسے دیتے ہیں تو وہ کافی ٹائم کے بعد بھی دیتے ہیں۔ تو یہ جو رائس کا معاملہ ہے یہ بھی اسی طرح کا ہی ہے، یعنی کسان اتنے مجبور ہے ملوں والوں کو دینے کے لیے، یا اس میں تھوڑا کوئی فریڈم ہے؟ دیکھیں عمر بھائی، ہر شعبے میں مافیاز ہیں، ٹھیک ہے، حکومت کا کوئی کنٹرول نہیں ہے، قانون قاعدے بنے ہوئے ہیں، محکمے موجود ہیں، لیکن امپلیمنٹیشن نہیں ہو رہا۔ صحیح ہے۔ سب سے زیادہ مجبور گنے کی فصل لگانے والا ہے۔ جو کچھ عرصہ پہلے مطلب کہ 70 کی دہائی میں، اس کے بعد بھی، کہ جو گنے کی فصل لگاتا تھا کسان، اس کو مطلب کہ اجازت ہوتی تھی کہ وہ اگر وہ شوگر مل والا گنا نہیں لے رہا تو آپ گڑ بنا کے بیچ لیں، اب شکر بنا کے بیچ لیں۔ اب انہوں نے یہ چونکہ بڑے بڑے لوگ آپ کے مافیاز بیٹھے ہوئے ہیں، یہ سارے شوگر ملیں جو ہیں یہ سارے بڑے بڑے لوگوں کی ہیں، کسی عام آدمی کی نہیں ہے، نہ ہی عام آدمی کے بس کی بات ہے۔ شوگر مل ایک بڑا پروجیکٹ ہوتا ہے، بالکل صحیح ہے، تو یہ ان کی مناپلی ہے، ٹھیک ہے، اور یہ اپنی مرضی سے گنے کا ریٹ طے کرتے ہیں، اپنی مرضی سے قانون قاعدے بناتے ہیں۔ مثلا انہوں نے قانون قاعدہ بنا لیا کہ جب تک شوگر ملیں اپنا گنا پورا نہیں کر لیتی تو آپ گڑ نہیں بنا سکتے، ٹھیک، اس میں بیان ہے، کیونکہ یہ بااثر لوگ ہیں، بالکل صحیح، اور یہ دفعہ 44 لگوا دیتے ہیں۔ یہ پارلیمنٹ میں موجود ہے، یہ ہر سطح پہ موجود ہے۔ اب آپ دیکھیں گے کہ ان کی پالیسیاں ہیں، یہ چونکہ یہ پارلیمنٹ میں موجود ہیں اور قانون بناتے ہیں، ان کی پالیسیاں ہیں۔ مجھے یہاں تک یاد ہے کہ 80 کی دہائی تک یہ قانون تھا کہ اتنے ایریے میں صرف گنا لگے گا، اور اتنا ایریا جو کپاس کے لیے مختص کیا گیا تھا۔ صحیح ہے، کیونکہ کپاس زر مبادلہ دینے والی فصل تھی، بالکل ٹھیک۔ آپ مطلب کہ اس کو را کاٹن دیکھ لیں یا اس کی پروڈکٹ بنتی ہوئی دیکھ لیں، وہ ساری زر مبادلہ کماتی تھی۔ صحیح، لیکن جب یہ شوگر مل مافیا آئی، یہ بااثر لوگ تھے، انہوں نے وہ اس قانون میں ترمیم کی، ٹھیک، اور وہ قانون انہوں نے ختم کیا، اور کاٹن کا والی ایریا میں یا زمینوں میں شوگر کین لگانا شروع کر دیا، گنا لگانا چالو کر دیا، گنا لگانا شروع کر دیا۔ جبکہ مطلب کہ گنا شوگر جو چینی جو ہے ملک کی مطلب جو ضرورت ہے اس کے مطابق پوری تھی، لیکن انہوں نے
چونکہ اس سے ایکسپورٹ کاٹن تھی وہ سرکاری سطح پہ ایکسپورٹ ہوتی تھی، اور یہ چینی جو ہے یہ خود ایکسپورٹ کرتے ہیں اور اپنی مرضی کے ریٹ لگاتے ہیں، نہ بھی ایکسپورٹ کریں تو یہ اپنی مرضی سے ریٹ بڑھا کے اپنا وہ پیسے پورے کرتے ہیں لوگ، تو وہ کاشتکار مجبور ہے کہ وہ گنا انہی کو دینا ہے، ٹھیک، اور وہ جس ریٹ پہ لیں گے وہ لیں گے، پھر وہ پیمنٹ 2 سال پیمنٹ نہیں کرتے، اچھا، جبکہ یا پچھلے سال والی پیمنٹ اس سال کر رہے ہیں، اس سال والی پیسے بلاک کر کے رکھے ہوئے ہیں وہ اگلے سال کریں گے، اور وہ گنا دینے والا کسان جو ہے وہ مجبور ہے کہ جس سے آپ نے پچھلے سال والے پیسے لینے ہیں تو وہ اگر اس کو گنا نہیں دیتے تو وہ آپ کو پیسے نہیں دے گا، ہاں وہ یہ انہوں نے اس کو ایک طریقے سے باندھ کے رکھا ہوتا ہے، اس لیے کسان مجبور ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو ابھی اتنے مسئلے مسائل ہیں جس میں کھاد کے مسئلے ہیں، میڈیسن کے مسئلے ہیں، پیمنٹ کے مسئلے ہیں، بارڈر کے مسئلے ہیں، آپ کیا سمجھتے ہیں تمام مسائل کا حل کیا ہے؟ حل یہ ہے کہ کوئی ڈکٹیٹر ٹائپ کوئی وزیر ہو اچھا، اور ڈنڈا رکھے، جمہوریت میں ڈکٹیٹر ٹائپ؟ ہاں یہ سیدھی انگلی سے گھی نکلنے والا نہیں ہے، اچھا، کیونکہ یہ سب بڑے لوگ ہیں، اب شوگر ملیں بڑے لوگ، یعنی کہ آپ نے ایم این ایم پیز بیٹھے ہوئے ہیں، آپ دیکھ لیں اس میں شریف فیملی ہے، زرداری فیملی ہے، اس میں فوجی ہیں، اس میں وہ جو لگاری ہیں، اس میں مزاری ہیں، تو آپ کیا کریں گے ان کا؟ یعنی کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ ہو جمہوریت، ہاں جنونی بندہ کوئی ہو، لیکن وہ جنونی آدمی کو ڈکٹیٹر ٹائپ ہو، لیکن ملک میں جمہوریت نہیں رہنی چاہیے، وہ اپنی پارٹی پالیسی نہ دیکھے، صحیح ہے، وہ اپنی سیاست نہ دیکھے، اور اس میں قانون قاعدے کو فلی طور پر امپلیمنٹیشن کرائے، اور تب جا کے یہ سیدھے، ورنہ یہ سیدھے ہونے والے نہیں ہے، یہ کسان مرتا رہے گا، وہ بولتا رہے گا، اس کی کوئی نہیں سنے گا۔ ابھی آپ کا چونکہ مکمل بیک گراؤنڈ جو ہے وہ کاشتکاری کے ساتھ ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ آنے والے 10-20 سال میں 25 سال میں کوئی ممکنہ حل ہے کہ آپ سمجھتے ہیں کہ آنے والے 5 سال میں یا 15 سال میں 20 سال میں کوئی ایسا بندہ آئے گا یا کوئی ایسا سیٹ اپ آئے گا کہ جس سے کوئی وجہ سے جو ہے وہ کسان ہے وہ دوبارہ سے خوشحال ہو جائے گا، اور یہ جو پرابلمز ہیں چلے ختم تو نہیں لیکن کچھ حد تک اس میں کمی آئے گی اور یہ بہتری کی طرف جائے گا؟ جب تک ہماری گورنمنٹ کی ترجیحات میں یہ شامل نہیں ہوگا نا زراعت، صحیح ہے، اس وقت تک کسان کی حالت نہیں بدلی جا سکتی۔ انہوں نے کوٹا رکھا ہوا ہے، ہمیشہ وہ پارلیمنٹ میں کسان کی بات تو کرتے ہیں، وہ پارلیمنٹ میں دیکھیں، میں پارلیمنٹ کی بات کرتے ہیں، میں اپنی سروس میں 38 سال 40 سال نوکری جو میں نے کی ہے اس میں سے 18 سال میں نے منسٹروں کے ساتھ دی، تو میں بڑا قریب سے دیکھتا رہا ہوں، کابینہ کی میٹنگوں میں بھی میں پیچھے ظاہر ہے میری بعض کہا تو منسٹر کو اسسٹ کرنے کے لیے وہ اس کا دفتر ریکارڈ ہوتا تھا، اگر فرض کریں آج میرے لا منسٹر ہے تو اس کا کوئی معاملہ کیبنٹ میں جانا ہے تو میں اسسٹنٹ کے طور پہ پیچھے بیٹھتا تھا، جو سٹاپ بیٹھتا ہے یہاں پہ، میں چونکہ پیچھے بیٹھتا دیکھتے تھے آپ کے 80% جو ممبر اسمبلی ہوتے ہیں وہ ان کو نہ کسان کی ترقی سے غرض ہے، نہ ان کو ملک کی ترقی سے غرض ہے، نہ وہ قانون قاعدہ جانتے ہیں، اور وہ ان قانون قاعدے سے بھی وہ نابلد ہوتے ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ یہ قانون کیوں بن رہا ہے، یہ کیا بن رہا ہے، اس کے پریکاشنز کیا ہیں، اور اس کی امپلیمنٹیشن سے کس کو کتنا فائدہ ہونے والا ہے۔ وہ صرف ہاں کرنے والے، ہاتھ اٹھانے والے ہوتے ہیں، صرف 2-4 بندے ایسے ہوتے ہیں جو معاملات کو سمجھتے ہیں اور وہ کچن کیبنٹ میں ہوتے ہیں، تو جو فیصلہ یہ نیچے سے سمریاں بن کے جاتی ہیں ڈپارٹمنٹ سے، بالکل ٹھیک ہے، وہ انہی کو منسٹر لے کے اٹھا کے جا کے اسمبلی میں پیش کرتا ہے کیبنٹ میں، اور کیبنٹ جب اپروو کرتی ہے تو وہ پارلیمنٹ میں بھیجتے ہیں تو اس کو منظور کرا لیتے ہیں، باقی لوگ ہاتھ کھڑا کرتے ہیں، اور جو ہاتھ کھڑا کرنے والے ہیں ان کے لیے کوئی مرے جیے، ہاں وہ اپنے معاملات میں وہ شیئر ہوتے ہیں اور اپنی فائلیں بغل کے نیچے دی ہوتی ہیں تو وہ منظوریاں لے رہے ہوتے ہیں۔ موسٹلی جو زیادہ تر ہمارے ایم این اے ایم پی ایز ہیں ان کا تعلق تو جو ہے وہ دیہات کے ساتھ ہی ہے، تو یہ ان کو پرابلم نظر نہیں آتی؟ دیہات کے ساتھ ضرور ہے،
جو 80% قیادت ہے وہ دیہاتوں سے ہی ہے, چاہے وہ اس وقت شہر میں رہ رہے ہیں, لیکن ان کی جو حلقہ ہے توجہ ہے جو ان کا اصل میں وہ کسی دیہات سے ہی اٹھ کے آئے ہوتے ہیں. صحیح ہے. تو لیکن وہ ان پڑھ ٹائپ لوگ ہوتے ہیں, اگر پڑھا لکھا بھی ہے تو اس کی سوجھ بوجھ نہیں ہے اور اس کی دلچسپی اس فیلڈ میں نہیں ہے. صحیح ہے. ہاں جی. تو میں چاہتا ہوں کہ مشکل ہی ہے اس کو ٹاسک فورس کے طور پہ لینا چاہیے, اس کو اسپیشل اس کا سال رکھنا چاہیے کہ یہ 5 سالہ ہمارا اگلا 5 سال ہے, اس میں منصوبہ بنانا چاہیے کہ ہم نے کسان کو اٹھانا ہے. بالکل صحیح. پھر اس میں اس کی اسسٹنٹ کرے کسان کی, اس کو جو محکمہ زراعت والے ہیں وہ کھیتوں میں جا کے فیلڈ اسسٹنٹ ہیں, اس کے زراعت افسر ہیں, وہ اپنے علاقے میں کھیتوں میں جا کے لوگوں کے مسائل حل کرے. اور اس کو گورنمنٹ اپنی طرف سے مشینری پرووائڈ کرے, بیج اچھے والے پرووائڈ کرے اور ان کو سبسڈی دے اپنے کھاد پہ اور ڈیزل پہ. ابھی ہمارے یہاں زیادہ 2 ہی فصلیں ہیں, گندم اور چاول. تو ابھی ہم نے سنا ہے کہ پام آئل کے بھی درخت لگ رہے ہیں. تو یہ گندم اور چاول زیادہ پروفیٹیبل ہیں یا اس کی نسبت سبزیاں اور پھل باغ وغیرہ؟ اصل میں جو زیادہ ویلیوبل فصلیں ہیں وہ چھوٹی فصلیں ہیں, لیکن ان پہ محنت اور اخراجات بہت زیادہ ہیں. جی. اور اگر آپ اتنی محنت کر کے فرض کریں آلو کی فصل ہے, ٹھیک ہے, اس پہ کم از کم 1 ایکڑ پہ آپ بہت کم خرچہ کریں گے تو ₹1,00,000 پر ایکڑ ضرور ہوگا. اس سے اوپر 2.5 لاکھ روپیہ بھی اخراجات آ جاتے ہیں 1 ایکڑ میں. صرف جو آلو ہے اس کی 1 ایکڑ پہ. اچھا. اس کی چونکہ کھادوں کی مقدار زیادہ ہوتی ہے, اس پہ سپرے زیادہ ہوتی ہے, مزدوریاں زیادہ ہوتی ہیں, ٹھیک ہے, آپ کو زمین کا ٹھیکہ زیادہ ہوتا ہے, تو اچھی زمین اس کے لیے چاہیے. تو جب یہ فصل اس کی زیادہ ہو جائے گی تو مارکیٹ میں ریٹ کوئی نہیں ہوگا, اس دفعہ تو وہ تو بیچارہ دوسری دفعہ لگا ہی نہیں سکے گا. ایسی بات ہے. اور یہ گورنمنٹ کی پالیسیاں نہیں ہیں, جبکہ ترقی یافتہ جو ملک ہیں ان میں یہ ہوتا ہے کہ کسان کو گورنمنٹ اپنی ذمہ داری لیتی ہے, کسان نے پروڈکشن دینی ہے تو گورنمنٹ کو اگر اس کی نہیں بکتی ہے, اس کا ریٹ نہیں لگتا تو وہ چاہے وہ خرید کے سمندر میں پھینک دے, لیکن کسان کو نقصان نہیں پہنچنے دے گی. ہمارے ہاں پہ جتنا نقصان اٹھاتا ہے وہ مڈل مین نہیں اٹھاتا, گورنمنٹ نہیں اٹھاتی, وہ کسان اٹھاتا ہے, جس وجہ سے کسان کی حالت بہتر نہیں ہو رہی. یعنی کہ آج ہمیں جو ابھی تک سمجھ آئی وہ یہی آئی ہے کہ اگر گورنمنٹ پالیسیز کو سیٹ کرے اور اس کے اوپر عمل درآمد کروائے, بلکہ 5 سالہ منصوبہ بنائے اور اس کے لیے ہر سال فنڈ رکھے, اور قسطوں میں نہیں رکھے, یکمشت فنڈ الوکیٹ کرے. اگر گورنمنٹ اس میں سپورٹ کرے, اس میں میڈیسن ہے, اس میں کھاد ہے, اس میں بیج ہے, اس میں ڈیزل ہے, ذریعہ آلات ہے, اگر گورنمنٹ سپورٹ کرے اور ٹیکنیکل اسسٹنٹس ہے, اور پھر جو ہے نا پھر آپ بے شک چاول کی فصل لگائیں, گندم کی لگائیں یا سبزیاں لگائیں, تو کسان جو ہے وہ پروفیٹیبل ہوگا اور خوشحال ہوگا. بالکل, کسان خوشحال ہوگا تو پاکستان خوشحال ہوگا. تو اس میں سب سے زیادہ جو رول ہے وہ گورنمنٹ کا, اور بغیر گورنمنٹ کے یہ ممکن نہیں ہے. تو آج کے پوڈ کاسٹ کا آج ہم اختتام کر رہے ہیں. انشاءاللہ کل پھر حاضر ہوں گے کسی ایک نئے ٹاپک کے ساتھ. تو آپ کا جی بہت شکریہ. میں آپ کے چینل کا آپ کا بہت مشکور ہوں کہ آپ نے مجھے اظہار خیال کا موقع دیا. السلام علیکم. السلام علیکم. اللہ حافظ.